नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फ़ज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लज़ी हिज्र रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद से हम ये बात समझ रहे हैं कि सादतों का हसूल कैसे होगा। आज जो हमारा इस हवाले से मौजू है वो ये है कि बरक़ात व फ़यूज़ कब मिलते हैं, किन औक़ात में मिलते हैं। इसके लिए मैंने आपके सामने सूरह फ़जर की इब्तदाई 5 आयात तिलावत की हैं। इरशाद होता है वल फ़ज्र, कसम है फ़जर के वक्त की, वलयालिन अश्र, और कसम है 10 रातों की, वश्शफ़्इ वल वत्र, और कसम है जुफ्त की और ताक की, वल्लैलि इज़ा यस्र, और कसम है रात की जबकि वो जा रही हो, यानी कसम है रात के पिछले पहर की, आखिरी पहर की। अब उसके बाद एक बहुत अहम बात बयान हो रही है, हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लज़ी हिज्र, कि क्या इन कस्मों में अक्लमंदों के लिए कुछ है, यानी ये बड़ी अहम कस्में हैं। क्या अक्लमंदों के लिए, गौर व फिक्र करने वालों के लिए इन कस्मों में कोई है मार्फत का सामान। ये असलूब आयत नंबर 5 का बता रहा है कि जो कस्में यहाँ पर खाई गई हैं उनमें कोई ख़ास बात है। हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लज़ी हिज्र, वो ख़ास बात क्या है। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने पहली 4 आयात में कुछ ऐसे औक़ात की कस्में खाई हैं कि जिन औक़ात में अल्लाह का फैज़ आम होता है, अल्लाह तबारक व तआला से बरक़ात और फ़यूज़ ज़्यादा हासिल होते हैं। जैसे मादी एतबार से कोई ख़ास औक़ात में मादी बरकतें मिलती हैं, फ़सलों का एक ख़ास मौसम होता है, उन मौसमों में फ़सलें पकती हैं, फलों का ख़ास मौसम होता है और उन मौसमों में फल पकते हैं। इसी तरीके पर मोहतरम नाज़रीन, रूहानी बरक़ात के हसूल के लिए भी, रूहानी फ़यूज़ के हसूल के लिए भी कुछ ख़ास औक़ात हैं कि जिन औक़ात में अल्लाह तबारक व तआला ये बरक़ात और ये फ़यूज़ अता करता है। उनमें से 4 औक़ात हैं कि जिनकी कस्में यहाँ पर खाई गई हैं। अल्लाह ताला हमें इन औक़ात की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इन औक़ात से अल्लाह ताला हमें फ़ायदा उठाकर ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें और फ़यूज़ हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इनमें सबसे पहला वक्त कौन सा है, फ़रमाया वल फ़ज्र, कसम है फ़जर के वक्त की। बहुत ही प्यारा वक्त, बहुत ही सुहाना वक्त, जिसके बारे में किसी ने कहा कि नमूद सहर जज़ाकल्लाह, आज वो बेनकाब हैं गोया। यानी अगर हम सुबह पर गौर व फ़िक्र करें तो अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी हसीन कुदरत ज़ाहिर होती है, गोया अल्लाह बेनकाब हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ज़ाहिर भी है, अल्लाह ताला बातिन भी है। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। तो अल्लाह तबारक व तआला का गोया ज़हूर हो रहा है जब इंसान की तवज्जो सुबह के हसीन मंज़र की तरफ होती है। ए नमूद सहर जज़ाकल्लाह, आज वो बेनकाब हैं गोया। इसी तरीके पर किसी और ने कहा कि हम ऐसे अहले नज़र को सबूत हक़ के लिए अगर रसूल न आते सुबह काफ़ी थी। यानी ये तो अल्लाह ताला का करम है, एहसान है कि उसने हम पर हक़ को वाज़ेह करने के लिए रसूल भेजे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वरना अगर इंसान सिर्फ सुबह पर ही गौर व फ़िक्र कर लेता तो ये सुबह की कैफ़ियत और ये सुबह का हसीन मंज़र, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत बड़ी निशानी है। इस निशानी से भी अल्लाह ताला की मारिफत हासिल हो सकती है। हम ऐसे अहले नज़र को सबूत हक़ के लिए अगर रसूल न आते सुबह काफ़ी थी। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह तबारक व तआला फ़जर के हवाले से इसको ख़ास अहमियत देते हुए फ़रमाते हैं कि अक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्स इला ग़सक़िल लैल। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
قائم کیجئے نماز سورج کے ڈھلنے سے لے کر اور رات کے چھا جانے تک۔ جب سورج تھوڑا سا ڈھلے تو ظہر پڑھیے، تھوڑا اور ڈھل جائے تو عصر پڑھیے، غروب ہو تو اس کے بعد مغرب پڑھیے، ذرا اور سورج نیچے جائے، اندھیرا چھا جائے تو عشاء پڑھیے۔ تو اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، قائم کیجئے نماز سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے چھا جانے تک۔ وقرآن الفجر، اور فجر کا ذکر اللہ نے نام لے کر، بقیہ نمازوں کا نام نہیں ہے، فجر کا باقاعدہ نام لے کر اللہ نے اس کا اہتمام سے ذکر فرمایا۔ وقرآن الفجر، اور فجر کے قرآن کا تو خاص اہتمام کیجیے۔ اسی لیے ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز میں اللہ کے رسول کی سنت یہ تھی کہ آپ نسبتاً طویل قرات کرتے تھے۔ مغرب اور عشاء میں بھی جہری قرات ہوتی تھی، لیکن ان کے مقابلے میں فجر میں طویل قرات کرنا یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس پر آج بھی ہمارے ائمہ حضرات عمل کرتے ہیں۔ وقرآن الفجر، اور فجر کے قرآن کی تو خاص اہتمام کیجیے۔ یہ ہے فجر کے وقت کی اہمیت۔ کیوں؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک جو فجر کا قرآن ہے اس پر حاضری ہوتی ہے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ ایک تو یہ مراد لی گئی کہ انسان اس وقت پوری طرح سے حاضر ہوتا ہے، رات کو اس نے آرام کیا ہے، لہذا تھکاوٹ دور ہو چکی ہے، فریش ہے، پھر اس وقت اور مصروفیت بھی نہیں ہوتی، لہذا یکسو ہو کر وہ پوری حضوری کے ساتھ وہ قرآن مجید کی سماعت کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بخاری شریف کی حدیث میں ایک اور نقطہ بھی بیان ہوا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے وہ ہیں کہ جو دن کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، اور کچھ فرشتے وہ ہیں جو کہ رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ لیکن دو نمازوں میں یہ تمام فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز میں رات کے فرشتے اب جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں واپس، اور دن کے فرشتے آ کر اپنی ذمہ داری سنبھالنے کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح عصر کے وقت بھی دن والے فرشتے جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور رات والے فرشتے آ کر اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں۔ گویا یہ دونوں اوقات، فجر کا وقت اور عصر کا وقت، یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ جب تم گئے تھے تو تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور اللہ پوچھتا ہے تم آئے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ وہ کہتے ہیں ہم جب آئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقتہ نماز کی باقاعدگی کے ساتھ پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہے فجر کی اہمیت۔ بڑا پیارا وقت ہے، بڑا سہانا وقت ہے۔ بڑے محروم ہیں وہ لوگ کہ جو فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور اس سہانے وقت کی برکات اور اس کے خوبصورت منظر سے وہ استفادہ نہیں کرتے، اور اس موقع پر اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ کر، قرآن مجید سن کر، خود اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر کے فیوز و برکات حاصل نہیں کرتے، جبکہ اللہ خود حکم دے رہا ہے کہ اس وقت خاص اہتمام کرو قرآن مجید کے پڑھنے کا۔ جب اللہ خود حکم دے رہا ہے، ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ راضی ہوگا، اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ پھر فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین اس پر متفق ہیں کہ یہاں پر 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، وہ 10 راتیں کہ جن میں رفتہ رفتہ حج کی سرگرمیاں اپنے عروج کو پہنچتی ہیں۔ پھر 8 ذی الحجہ کو تو باقاعدہ حج کے ارکان کا آغاز ہو جاتا ہے، حاجی منی جاتے ہیں، اور 9 ذی الحجہ تو حج کا خاص دن ہے، عرفے کا دن ہے، جس روز عرفات جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد رات کو وہاں سے واپسی ہوتی ہے عرفات سے غروب آفتاب کے بعد، اور 10ویں رات وہ گزارتے ہیں مزدلفہ میں، اور پھر 10ویں دن حج کے باقی ارکان ادا کرتے ہیں، رمی بھی کرتے ہیں، قربانی بھی پیش کرتے ہیں، سر بھی حلق کراتے ہیں، اور اس کے بعد حالت احرام سے باہر آ کر طواف زیارت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو 10 راتیں ہیں اور 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، ان کی بڑی برکات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جو عمل انسان ان دنوں میں کرتا ہے
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے، انتہائی محبوب ہے۔ ان دنوں کے حوالے سے نوٹ کیجئے کہ سنت سے یہ بات ثابت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کا ارادہ ہو قربانی کا، تو جب ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو تو پھر اس کے بعد سے لے کر قربانی پیش کرنے تک وہ اپنے ناخن اور اپنے بال وغیرہ نہ کٹوائے۔ یعنی ایک قسم کی مشابہت پیدا ہو جائے گی پوری دنیا میں مسلمانوں کی اپنے ان بھائیوں کے ساتھ جو حالت احرام میں ہیں، کیونکہ حالت احرام میں ایک پابندی یہ بھی ہے کہ ناخن اور بال وغیرہ نہیں ترشوانے۔ اسی طریقے پر ان 10 دنوں میں جو کام بہت زیادہ پسندیدہ ہے وہ یہ ہے اللہ کا ذکر کیا جائے، تسبیح بھی کی جائے، تحمید بھی کی جائے، تکبیر بھی پڑھی جائے اور تحلیل بھی ہو، لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کے بعد 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں وہ لوگ جو حج نہیں کر رہے۔ حاجی تو عرفات کے میدان میں ہیں تو ان کو تو روزہ نہیں رکھنا، ان کے لیے تو زیادہ اہم کام آج وقوف عرفہ ہے، لیکن جو غیر حاجی ہیں وہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں۔ اور یہ روزہ اتنا اہم ہے کہ امید ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے ایک بندے کے پچھلے 1 سال کے اور آئندہ کے 1 سال کے صغیرہ گناہ اس کی وجہ سے معاف ہو جائیں گے۔ پھر 10 ذی الحجہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنا اور خون بہانا۔ محترم ناظرین، بہت اہم ایک مضمون آج ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ وہ کون سے اہم اوقات ہیں کہ جن میں فیوز و برکات ہمیں زیادہ مل سکتی ہیں اللہ کی جناب سے۔ ایک وقفہ لے کر بات کو انشاءاللہ جاری رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ کی بندگی، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ نفس کی پاکیزگی، انسان کے لیے سب سے بڑا ہتھیار اور سب سے بڑا ذریعہ وہ ہے اللہ کی کتاب، اس لیے کہ قرآن حکیم تمام نفسیاتی امراض کے لیے شفا ہے۔ اور شیطان سے بغاوت، اسے قرآن کی شمشیر سے گھائل کر، یعنی قرآن مجید شیطان کے حملوں کا علاج ہے۔ اعجاز لطیف، انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کی رضا اور آخرت میں اللہ کی رضا کا مظہر جنت کی عظیم نعمت اس کو حاصل ہو جائے، تاکہ ہو سکے عذاب الہی سے حفاظت۔ فکر آخرت ہر منگل شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Indeed, my prayer, my sacrifice, my life and my death are all for Allah, sustainer of the world. الدائی ڈائنامک، I challenge any human being to point out a single fundamental of Islam in youthful quest, Which is against humanity as a whole. iconic, inspiring, encouraging, don't judge Islam based on the following. Farik Naik, Judge Islam based on the authentic sources, that's the glorious Quran and the authentic Hadith. son of the world-famous orator on Islam and comparative religion, Dr. Zakir Naik. Allah subhanahu wa ta'ala is giving us an opportunity to do a prophet job and to earn a prophet's reward. A star above par in Teens Star. ہر اتوار رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ فیصلے جن سے نکلتے ہوں راستے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تربیت کا کیا مطلب ہے؟ تربیت کا معنی یہ ہے اسلامی آداب ان کو سکھلایا جائے، خیر کی ان کو تعلیم دو۔ کہ آنکھ بند ہونے کے بعد ایک عظیم سلسلہ ہے جو دنیا ہے، اس کے لیے ہمیں اولاد کو تیار کرنا ہے۔ مشورے جو ضروری ہیں زندگی کے واسطے۔ ہمارے مسلم گھرانے تو ہیں لیکن بہت کم اسلامی گھرانے، جس کو روشن خیالی کہی جاتی ہے، وہ جاہلیت اولیٰ جن میں پوشیدہ ہے الجھنوں کا حل۔ مسلم معاشرے کے اندر بیداری پیدا کی جائے۔ اگر تزکیہ نفس کا ماحول ہو تو دینداری دنیا داری ختم ہو۔ جس میں ناممکن ہے رد و بدل۔ شرعی حدود کو ہم توڑتے ہیں تو بڑے بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے اس سے روکا تو یقیناً اس کا انجام خطرناک ہوگا۔ گزاریے زندگی احکام الہی کی پیروی میں، علماء کی رہبری میں۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔
محترم ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعادتوں کا حصول قرآن مجید کی روشنی میں اس موضوع پر ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ فیوز و برکات کب ملتے ہیں۔ اس حوالے سے سورہ فجر کی ابتدائی آیات کا بیان چل رہا ہے۔ فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ یہ وہ وقت ہے جس میں قرآن مجید پڑھنے کا اور اللہ سے لو لگانے کا انشاءاللہ زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، 10 دن ہیں، کہ ان میں زیادہ سے زیادہ انسان نیکیاں کرے، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو انسان نیکیاں ان 10 دنوں میں کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور قسم ہے طاق کی۔ یہ اس لحاظ سے ذرا مشکل آیت ہے کہ اس کے حوالے سے مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 36 مختلف آراء ہیں کہ جو جفت اور طاق کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں، لیکن ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے رمضان کا آخری عشرہ، کیونکہ اس میں انسان جفت اور طاق کا خیال رکھتا ہے کہ آج طاق رات ہے کہ جفت رات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو لہٰذا اللہ کے نیک بندے رمضان کے آخری عشرے میں پانچوں کی پانچوں طاق راتوں میں سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ نامعلوم کہ ان 5 طاق راتوں میں سے کون سی رات شب قدر کی ہو، اور شب قدر کی اہمیت کیا ہے؟ خود قرآن میں اللہ نے بتایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو نازل کیا شب قدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ شب قدر کیا ہے، وہ قدر والی رات کیا ہے، تمہیں کیا معلوم؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو قدر والی رات ہے، شب قدر ہے، یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ یعنی اگر کسی کو شب قدر میں عبادت کی سعادت مل جائے اور اگر اس کی عبادت اللہ قبول فرما لے تو اجر اتنا ملے گا جتنا اس شخص کو ملے گا جو 1000 مہینے تک اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسی برکت اور کیسا فیض شب قدر کی راتوں میں عبادت کا ملتا ہے۔ ہماری بڑی محرومی ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے بس یہ طے کر لیا ہے کہ شب قدر تو 27ویں شب ہے، اس شب میں تو اہتمام کرتے ہیں کچھ عبادات کا، اور باقی میں اتنا اہتمام نہیں ہوتا۔ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ توفیق دے کہ 5 کی 5 طاق راتوں میں ہم خصوصی اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول خصوصی اہتمام کرتے تھے، گھر والوں کو بھی ان راتوں میں خصوصی اہتمام کرنے کی ترغیب اور تشویق دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ تو آپ نے کہا یوں دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دے، میرے بھی گناہوں سے درگزر فرما دے۔ تو یہ ہے رمضان کا آخری عشرہ جس میں ہم جفت اور طاق کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا واللیل اذا یسر، اور چوتھا بڑا عظیم وقت، بڑا فیض اور برکات لوٹنے کا وقت وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جب رات جا رہی ہو، رات کا پچھلا پہر، سحر کا وقت۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ رات کے پچھلے پہر اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور پکار لگاتے ہیں، کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، کوئی ہے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا پوری کروں، اور کوئی ہے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہم پر بہت کرم کرنے والے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ایسے وقت میں ہم اٹھیں
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران میں کہ اللہ کے محبوب بندے کون ہیں؟ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، پس تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں اور یہ سچے لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور یہ خاص طور پر سحر کے وقت اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے صفات ہمیں عطا فرمائے۔ جب اللہ خود کہہ رہا ہے کوئی ہے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، تو یہ وقت ہے کہ اللہ سے ہم بخشش مانگیں۔ جب خود اللہ کہہ رہا ہے کوئی ہے دعا کرنے والا کہ اس کی دعا پوری کروں، تو ضرورت ہے کہ اس وقت ہم دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں پوری فرمائے۔ اور پھر سورہ زاریات میں ارشاد ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں کہ قانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، وہ راتوں کو کم ہی سوتے تھے اور خاص طور پر سحر کے وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگتے تھے۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس سے پہلے اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک یہودی عالم دین تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا جو ہستی مکہ سے آئی ہجرت کر کے وہ سچے نبی ہیں کہ نہیں ہیں۔ جیسے ہی میری نگاہ اللہ کے رسول کے چہرے پر پڑی تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے نبی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مختصر سا ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں صحابہ اکرام کو آپ نے 4 باتوں کی نصیحت کی۔ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، اپنے بھائیوں کو سلامتی کی دعائیں دو۔ واتموا الطعام، اور انہیں کھانا کھلاؤ۔ یہ وہ باتیں جس سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ فرمایا واتموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور نمبر 3 وصلوا الارحام، جو رحمی رشتے ہیں ان کو جوڑ کے رکھو، جو قرابت دار ہیں ان کا خاص خیال رکھو۔ اور آخری بات کیا فرمائی؟ وصلوا والناس نیام، اور اس وقت نماز پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ یہ ہے اصل میں پہلی نصیحت ہی اہل یثرب کو اللہ کے رسول نے کیا کی؟ سلام کو پھیلاؤ اور ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ اور رحم رشتوں کا خاص خیال رکھو، اور اس وقت نماز پڑھو جب کہ لوگ سو رہے، یعنی تہجد کا خاص اہتمام کرو۔ اللہ کے رسول پر تو تہجد فرض تھی۔ اللہ نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ، اور رات کو آپ اس قرآن کے ساتھ تہجد کا اہتمام کیجیے، نافلہ تلک، یہ آپ کے لیے اضافی طور پر فرض ہے۔ باقی مسلمانوں پر یہ تہجد کی نماز فرض نہیں، لیکن آپ کے لیے فرض ہے۔ لیکن صحابہ اکرام اس کے باوجود اللہ کے رسول کی پیروی میں تہجد کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ سورہ مزمل میں بھی جب اس کا حکم آیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے کمبل میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کیجئے، رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھیے اور قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، اور کتنا قیام کیجئے؟ اوسطاً آدھی رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہیے، کبھی اس میں سے کچھ کم کر لیجئے، کبھی اس پہ کچھ اضافہ کر دیجئے، اور ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھیے۔ بظاہر خطاب کس سے ہے؟ اللہ کے رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، لیکن آپ کے توسط سے یہ حکم دیگر مسلمانوں کے لیے بھی تھا۔
لہٰذا اگلے رکوع کے آغاز میں فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ قیام اللیل کرتے ہیں، کبھی 2/3 رات، کبھی آدھی رات، کبھی 1/3 رات، اور مومنوں کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ یہ سعادت حاصل کرتی ہے۔ تو بڑا ہی پیارا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس وقت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، فجر کے وقت سے اور ذی الحجہ کے 10 دنوں میں خوب نیکیاں کر کر، رمضان کے آخری عشرے میں خاص طور پر طاق راتوں میں عبادت کا خاص اہتمام کر کے، اور اس کے علاوہ ہر رات پچھلے پہر اللہ ہمیں جاگ کر اور تہجد پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔